7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी एक खसूसी प्रोग्राम का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है और उस हवाले से अब गुज़श्ता 1.5-2 माह से बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थीं। डॉक्टर वसीम अल्ताफ़ PhD आपने कर रखा है और आप यहाँ पे टैक्स कमिश्नर हैं, लेकिन जिन मौज़ूआत पे हम इनसे बात करते हैं सोसाइटी में, पब्लिक में, वो बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि आपकी बातों में विज़डम है, आपकी बातों में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से इशारे होते हैं। उस हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा एक क्यूरोसिटी है कि इनके मज़ीद इंटरव्यूज़ किए जाएँ, तो आज दोबारा हम इनके पास हाज़िर हैं। वसीम साहब ये बताएँगे, लोगों का ये कहना है और मैं भी किसी हद तक इस चीज़ पे अभी तक बिलीव करता हूँ कि ड्रामा, किताबें, लिटरेचर, ये तमाम चीज़ें माजी में मकसदियत रखती थीं और माशरे को कोई बेनिफिट होता था। कोई किताब पढ़ के, कोई ड्रामा देख के, कोई भी सिर्फ लिटरेचर की उसको एंजॉय करके। आजकल शायद कमर्शलिज़म इतना ज़्यादा हो गया है कि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं माजी की निस्बत, मल्टीप्लाई बाय कितना हो चुका है, लेकिन मकसदियत बीच में से गायब हो चुकी है। आपका ओपिनियन क्या है इस पर? है कि पहले तो हम ये तय कर लेना कि हम सिर्फ लिटरेचर की बात कर रहे हैं या तमाम किताबों की बात कर रहे हैं या तमाम ड्रामों की बात कर रहे हैं, तमाम फिल्मों की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो ये मकसदियत का सिलसिला है, ये होना चाहिए जहाँ पे कि आप खालिसतन जो है वो एजुकेट कर रहे हों, मिसाल के तौर पे। लेकिन प्योर लिटरेचर की अगर बात करें तो मेरा ख़्याल है कि लिटरेचर को लिटरेचर ही होना चाहिए। लिटरेचर जो है वो उसको तबलीग का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस तरह तो फिर देखें ना, इस तरह तो फिर हर चीज़ जो है उसमें आप तबलीग शुरू कर देंगे और हर बंदा जो है वो अपनी तबलीग को यही कहेगा कि ये मकसदियत है। तो लिटरेचर को बिल्कुल प्योर होना चाहिए। एक दौर में बहस चली थी तरक्की पसंदी, ये तरक्की पसंद हैं और तरक्की पसंद हैं तो इसका मतलब है दूसरा ग्रुप गैर तरक्की पसंद हो गया। क्या ये बहस आज भी कायम है? नहीं, अब इस तरह से तो नहीं है। काफ़ी तब्दीली आ गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बदल गई हैं। एक वो ज़माना था जिसमें कि एक हमारे जो ट्रेडिशनल राइटर्स थे, ख़ास उनकी एक सोच थी। तो दूसरी तरफ जब ये सोवियत एक रेवोल्यूशन आया है तो उसके बाद फिर बहुत से जो लिटरेरी फिगर्स थे उन्होंने अपने आप को उससे एसोसिएट किया और वो एक नया ट्रेंड जो है वो लिटरेचर में लेके आया, जिसको हम एक तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं। लेकिन वो अब उस तरह से उस फॉर्म में नहीं है। अब लोग लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं और अब वो उस तरह से वो तरक्की पसंद तहरीक जो कि उस दौर में हमें नज़र आती है सोवियत रेवोल्यूशन के बाद, वो उस तरह से नहीं है जी। अच्छा वसीम अल्ताफ़ साहब, ये बताएं कि क्या अदब जो है, दुनिया जहां का अदब, दुनिया जहान के गाने जितने भी हैं, जो भी गायक हैं, अदब हैं, इनकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी मेरे ख़्याल में तो देखें, फ़न की तो कोई सरहद नहीं होती। नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो है वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। इसी तरह माइकल जैक्सन के गाने पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। ये किसी एक मुल्क तक तो महदूद नहीं है। ये जो इनका फ़न है ये तो लिटरेचर या परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं इनकी तो यूनिवर्सल अपील होती है। इनको आप एक ख़ास एरिया जो है वहाँ तक महदूद नहीं कर सकते जी। मतलब गोएटे है, बेथोवन है, बर्नार्ड शॉ है, शेक्सपियर है, पूरी दुनिया में सब लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। शेक्सपियर को आप ले लें कि शेक्सपियर की जो अपील है वो यूनिवर्सल है और पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है। और इसी तरह गालिब है, वो पूरी दुनिया में लोग उसे पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और सिन्फ़ नाज़ुक के हवाले से मेरी को होस्ट जो हैं एक बड़े स्कॉलर, एक विजनरी शख्सियत डॉक्टर वसीम अल्ताफ़ से कुछ बातें वो करेंगी। चलते हैं ब्रेक की जानिब।
السلام علیکم. سچ کیا ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا علی. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر وسیم الطاف صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں خواتین ادب میں تھوڑا پیچھے رہی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ تو یہ 20ویں صدی سے پہلے تو تقریباً ایک جیسی حال تھا ان کا, اگر آپ یورپ میں بھی دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں. اور ایک وقت تو وہ تھا یورپ میں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے اصل ناموں سے لکھتی بھی نہیں تھیں, وہ مردوں کے ناموں سے لکھا کرتی تھیں. جیسے اب جارج ایلیٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ رہا ہے, خواتین کو آزادی تھوڑی دیر کے بعد ملی ہے. اس طرح سے وہ ان کو آزادی حاصل نہیں تھی جو مردوں کو حاصل تھی. تو اس وجہ سے خواتین دوسرے شعبوں میں بھی ذرا تھوڑا سا لیٹ آئیں مردوں کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ دیکھیں 20ویں صدی میں تو آپ کو فرسٹ ہاف میں بہت کم فیمیل رائٹرز آپ کو ملیں گی. تو اب تو خیر کافی زیادہ ایک خواتین آپ کو نظر آتی ہیں, یعنی پائلٹس بھی آپ کو نظر آئیں گی, اب آپ کو وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ اور ایون آسٹروناٹس نظر آئیں گی. خواتین جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ تک بھی پہنچ گئی ہیں. لیکن 20ویں صدی کے شروع میں ایسا نہیں تھا. لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اب تو بے شمار خواتین لٹریچر میں آپ کو نظر آئیں گی. اس وقت بڑی اچھی رائٹرز ہیں, پوئٹس ہیں, ڈراماٹسٹ ہیں, بے شمار. جینڈر کی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی میں تو اس کو نیگیٹیولی دیکھتا ہوں. نہیں ہونی چاہیے ڈسکریمنیشن. محض کسی کی جینڈر کی بیسس پہ آپ ڈسکریمنیٹ کریں کہ یہ خاتون ہے یا یہ مرد ہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور لوگوں کو ایز ہیومن بینگز لینا چاہیے, ایز میل یا فیمیل نہیں. اور اب یہ ہمارے سوسائٹی میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ یہ ٹرینڈ آ چکا ہے کہ اب اس چیز میں کوئی آر نہیں سمجھا جاتا کہ ایک خاتون جو ہے وہ پائلٹ ہو, ایک خاتون جو ہے وہ ایک بزنس ایگزیکٹو ہو, ایک خاتون جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک رپورٹر ہو, یا جیسے اب آپ مثال کے طور پہ ایک کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں پہ کہ خواتین کو بھی ایکول اپرچونٹیز حاصل ہوتی ہیں. اثر پذیری کے لحاظ سے دیرپا ادب کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, وہ ادب جس میں یونیورسیلٹی ہو اور جس میں ورسٹیلٹی ہو. اس کا مطلب یہ ہے, یونیورسیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ادب جو کہ ہر جگہ پہ جو لاگو ہو جائے. یعنی اگر شیکسپیئر بات کرتا ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی, تو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں تو وہ جو ایک ہیومن ایک ڈائلما ہے اور ایک گو کی کیفیت ہے, اس سے ہر کوئی دوچار ہوتا ہے, وہ ہر جگہ پہ اپلائی ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے ورسٹیلٹی, کہ ورسٹائل ہو وہ. یعنی مطلب یہ کہ ہر دور میں وہ چیز جو ہے وہ اتنی ہی ویلڈ ہو وہ. تو اس کی ویلیڈیٹی ہو ہر دور میں اور ہر جگہ پہ وہ اپلیکیبل ہو. وہ لٹریچر جس میں یونیورسیلٹی ہو اور ورسٹیلٹی ہو, وہ دیرپا ہوتا ہے. ایک سچے ادیب کے لیے غیر متعصب ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ جی میرے خیال میں ادیب بنتا ہی انسان اس وقت ہے جب کہ وہ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ جائے, ان سے وہ پیچھا چھڑا لے. جب ایک انسان جو ہے وہ اپنی لائکنگز, اپنی ڈس لائکنگز, اپنے بائسز, ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور چیزوں کو بالکل ایک آبجیکٹیولی دیکھنا شروع کرتا ہے, تو پھر وہی ایک سچا ادیب بھی بنتا ہے. کیا لنڈن میں بیٹھا ہوا کوئی ادیب افریقہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے درد کو یا ان کے ایکسپریشنز کو شو کر سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں نا, یہی تو ایک خاص بات ہوتی ہے ایک سچے ادیب کی, کہ وہ اس میں ایمپتھی ہوتی ہے. ایمپتھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا. تو اصل ادیب وہی ہے جو اگر مثال کے طور پہ کسی مزدور کے بارے میں لکھ رہا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ ایک مزدور لکھ رہا ہے. اگر کسی خاتون کے بارے میں لکھ رہا ہے تو ایسا لگے کہ خاتون خود لکھ رہی ہے. تو جو لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر افریقہ کے ایک مثال کے طور پہ کسی غلام کے بارے میں لکھ رہا ہے, کسی مزدور کے بارے میں لکھ رہا ہے, کسی جنگل میں رہنے والے
انسان کے بارے میں لکھ رہا ہے تو آپ کو یہی محسوس ہو کہ یہ تو وہی شخص خود لکھ رہا ہے. تو یہی تو کمال ہے ایک رائٹر کا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کردار میں ڈھال کے اور پھر ایسے لکھے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو وہی کردار لکھ رہا ہے خود. جی آپ کے فیوریٹ ادیب اور کتابیں کون کون سی ہیں؟ جی دیکھیے مجھے اصل میں اردو میں تو شارٹ سٹوری رائٹرز جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں. مثال کے طور پہ مجھے غلام عباس، کرشن چندر، منٹو یہ مجھے بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر ہیں اور شوکت صدیقی ہیں. تو یہ رائٹرز مجھے، عبداللہ حسین ہیں، یہ زیادہ پسند ہیں. جی اس طرح سے. اور ان کے علاوہ انگلش رائٹرز آپ کو کون سے پسند ہیں؟ انگلش رائٹرز میں جی میں اصل میں زیادہ تر تو میں نان فکشن پڑھتا ہوں، لیکن انگلش رائٹرز میں مثلا کلاسیکل رائٹرز میں جیسے ولیم شیکسپیئر ہیں، ان کو میں نے پڑھا ہے، اور الیگزینڈر پوپ ہیں. پھر رومانٹکس ہیں جیسے جان کیٹس ہیں، شیلے ہیں، بائرن ہیں، اور یہ مجھے زیادہ پسند ہے. جی اس طرح سے. اور اس کے علاوہ پھر آلڈس ہکسلے ہیں فکشن رائٹرز میں، اور پھر اس کے بعد اور کافی سارے ہیں. مثلا ایچ جی ویلز کو میں نے پڑھا ہے، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. جین آسٹن مجھے پسند ہے. برانٹے سسٹرز ان کو میں نے پڑھا ہے، وہ مجھے پسند ہے. جی اس طرح سے. جی ناظرین، پروگرام کے اس حصے سے ہیرا علی کو اجازت دیجیے، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیرا علی نے بہت دلچسپ قسم کے سوالات وسیم الطاف صاحب سے کیے. وسیم صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ جو ہمارا علاقائی ادب ہوتا ہے، مثلا میر پور ہے، کشمیر ہے، پوٹوہار رینج ہے، جو جنوبی پنجاب چلے جاتے ہیں، سرائکی زبان ہے، ان تمام زبانوں میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے. تو کیا یہ والا ادب بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی بین الاقوامی کینوس پہ موقع ملنا چاہیے؟ جی بالکل بالکل ملنا چاہیے جی. اور یہ جو ہمارا لوکل لٹریچر ہے جو خاص علاقوں تک محدود ہے، یہ ایکچولی یہ پھر ایک لیول پہ یہ ہمارے قومی ادب کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کی پروجیکشن ہونی چاہیے. اور بہت سے ایسے رائٹرز ہیں، پوئٹس ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ صرف چونکہ وہ اپنے ایک خاص علاقائی زبان میں شاعری کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ان کو وہ پروجیکشن نہیں مل سکی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی ڈگ آؤٹ کیا جائے اور ان کو بھی ایک نیشنل سین پہ لایا جائے. تو اس میں سر میں ایک سوال پوچھوں گا. میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں، دیہات میں، مختلف جگہوں میں جاتا رہا ہوں، بابا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام آفاقیت ہے، اس میں تعصب نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، میرپور سے تعلق آپ کا. ان کے کلام کی اثر پذیری اس علاقے میں تو بہت زیادہ ہے. تو کیا ان کو دوسری زبانوں میں مطلب ان کے تراجم ہونے چاہیے تاکہ پوری دنیا تک پہنچے کہ یہاں کے بڑے لوگوں نے بھی کیا کیا باتیں کہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ کچھ ادارے کام بھی کر رہے ہیں اس پہ، جیسے اکیڈمی آف لیٹرز ہے اور نیشنل لینگویج اتھارٹی ہے، وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جیسے میاں محمد بخش ہیں، تو ان کے کلام کی ٹرانسلیشنز ہونی چاہیے دوسری زبانوں میں، تاکہ باقی دنیا تک بھی یہ سب کچھ، یہ سارا لٹریچر جو ہے یہ پہنچے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک اچھا قاری پڑھتے 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 لکھنا شروع کر دے؟ نہیں جی، مطلب میرا خیال یہ ہے کہ پڑھنا تو خیر بہت ضروری ہوتا ہے اچھا لکھنے کے لیے، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھنے کے بعد جو ہے وہ لکھنا بھی شروع کر دیں. یہ آپ لکھنا شروع کر دیں نا، کسی بھی سٹیج پہ آپ ہیں، لکھنا شروع کریں تو آپ
جب لکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ اچھا لکھنا شروع کر دیں گے. جی یعنی اگر آپ صرف پڑھنا شروع کریں اور لکھیں نہ، اور پڑھنے کے بعد آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. لکھنے کے لیے، اچھا لکھنے کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا. جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ 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 آپ اچھا لکھنا شروع کر دیں گے. یہ بات کس حد تک درست ہے کہ یہ جو جتنی جو گیجٹس نئے آئے ہیں وسیم صاحب، آئی فون آ گیا جی، آئی پیڈ آ گیا، آئی پاڈ آ گیا، بڑے بڑے کمپیوٹرز آ گئے، ان تمام چیزوں نے پوری دنیا کو اور نئی نسل کو کتابوں سے دور کر دیا. جی بالکل بالکل ایسے ہوا ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ کتابیں کم پڑھتے ہیں، اور اب وہ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا ہے یا فیس بک ہے، وہیں سے ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں. اب تو بلکہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا. مطلب اب انگلینڈ کے فگرز ہیں کہ وہاں پہ ایک عام آدمی روزانہ تقریباً 11 گھنٹے جو ہے یہ اسکرین کے آگے گزارتا ہے، اور پاکستان میں یہ فگر 6.5 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے ابھی تک. تو کیا یہ کتاب کو ریپلیس کر سکتی ہے چیز؟ دیکھیں کتاب کی تو ریپلیسمنٹ خیر کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن سٹل بہت حد تک جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے انفلوئنس کیا ہے پرنٹ میڈیا کو. اب لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ وہ خبر چاہتے ہیں، اور فوری طور پہ اس پہ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں فوری طور پہ، جو بھی فوری طور پہ انہیں خبر ملتی ہے. تو پرنٹ میڈیا میں وہ پاسبل نہیں ہے اس طرح سے. لیکن ایک بڑے عجیب و غریب سا فگر میں آپ سے شیئر کروں گا. پاکستان میں جب سے یہ چیزیں آئی ہیں، ایس ایم ایس دیگر چیزیں، پاکستان میں ڈاک کا جو کام ہے کافی سارا کم ہو گیا ہے. رکے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھیں، شادی عید کارڈ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور انگلینڈ جو ہے وہاں پہ ×4 ڈاک جو ہے ×4 ترقی کر چکی ہے. وہاں پہ اب بھی لوگ کنونشنل جو طریقے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. ہاں جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پہلے خط کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتے تھے، پھر ٹیلی فون آ گیا، اور اب جو ہے اب موبائل ہے، اب فیس بک ہے، ٹیکسٹ میسجنگ ہے، واٹس ایپ ہے. تو اب وہ جو کمیونیکیشن کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے. اب آپ تصویر کھینچتے ہیں اور اسی وقت واٹس ایپ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ واٹس ایپ ایک کے پاس جاتا ہے تو پھر 10 اور جگہوں پہ وہ واٹس ایپ کر دیتا ہے. تو بڑی تیزی سے جو ہے وہ انفارمیشن پھیل جاتی ہے. تو اب یعنی اسی طرح جو ہے، چونکہ اگر آپ موبائل ہر بندے کے پاس موجود ہے تو خط کیوں لکھے گا؟ وہ موبائل پہ آپ اپنی خیریت کی اطلاع دے دے گا. جی ناظرین، آج کا ایک بڑا ہی دلچسپ انٹرویو، اس میں بہت سے سمجھیے کہ اشارے ہیں، بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. ڈاکٹر وسیم الطاف صاحب نے بڑی خوب بات کہی کہ اچھا لٹریچر دنیا میں کہیں پہ بھی لکھا جائے وہ پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس میں تعصب نہیں ہوتا، باؤنڈریز نہیں ہوتی. کاش یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جائے، کیونکہ وہ کیا علامہ اقبال کا شعر تھا کہ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. یقیناً تعصب سے بچنا چاہیے. یہی آج کا ٹیک ہوم میسج ہے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟